बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, माह रमज़ान की आमद है। हम सब जानते हैं एक अहम महीना साया फ़गन होने वाला है। आज हम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये प्रोग्राम एक ऐसी शख्सियत के साथ हो रहा है, एक नाबिगा शख्सियत, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब। आज हम बात करेंगे माह रमज़ान का इस्तक़बाल किस तरह किया जाए, माह रमज़ान के आदाब क्या हैं, माह रमज़ान के फ़ज़ाइल क्या हैं, माह रमज़ान के मक़ासिद क्या हैं। माह शाबान की आखिरी तारीख़ है। वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा अता फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, ऐ लोगो तुम पर एक अजीम महीना साया फ़गन होने वाला है। माह रमज़ान के ताल्लुक़ से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब से कौन वाकिफ़ नहीं। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि नाबिगा शख्सियत, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आपके तलामिज़ा यानी आपके शागिर्द मौजूद हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं, शम्में जला रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार आपका। आगाज़ फरमाइए। हम सीखना चाह रहे हैं आपसे कि रमज़ान आमद है, ये माह मुबारक के ताल्लुक़ से हमारा दीन हमें क्या तालीम कर रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में आपके क्या मामूलात होते थे, आप किस तरह इस माह मुबारक को गुजारते थे। इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से एक उम्मती की ज़िम्मेदारी क्या है, एक उम्मती को इस माह मुबारक के तक़द्दुस का कितना ख्याल रखना चाहिए और किस किस तरह इबादतों के जो मराहिल हैं वो तय करने चाहिए। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने रमज़ान की आमद से पहले ये प्रोग्राम रखकर एक अच्छा मुफीद इक़दाम किया है ताकि हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों और माँ और बेटियों और बेटों को कुरान और सुन्नत का पैगाम रमज़ान से पहले पहुँच जाए ताकि वो रमज़ान के इस्तक़बाल की तैयारी कर सकें, उसकी शाया निशान। रमज़ान की अहमियत तो इतनी ज़्यादा है कि उसको अगर बयान किया जाए सारी बातों को तो काफ़ी वक्त दरकार है। सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरू होती है कि जब रजब का महीने का चाँद देखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप फरमाया करते दुआ कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीनों में बरकत पैदा फरमा दीजिए, बरकत अता फरमा दीजिए और हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारदार दो आलम सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, मकाम महमूद पर फाइज़ हैं और आपकी शफ़ाअत के बग़ैर किसी का चारा कार नहीं है। वो ये तमन्ना कर रहे हैं जब चाँद देखा रजब का कि रमज़ान तक ज़िंदा रहें, अल्लाह, ताकि रमज़ान की बरकतें और उसकी फजीलतें, उसकी अल्लाह की बख्शिशें फिर उनको मैसर आ जाएं, उनको नसीब हों। ये तमन्ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। जो मासूम हैं उनके ऊपर कोई किस्म का न छोटा गुनाह है न बड़ा। वो तमन्ना कर रहे हैं कि रमज़ान की रातें दिन मुझे फिर मिल जाएं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि रमज़ान क्या चीज़ है। अल्लाह।
اور رمضان کا مقدمہ رجب بھی ہے، شعبان بھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مہینوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ یہ دونوں مہینے برکت والے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ اس ماہ رمضان کے مقاصد کیا ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ روزے فرض کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مومنوں سے کن مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں بتانے کے لیے رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ عنایت فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے اندر رمضان المبارک کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں، بڑی اہم ہدایات بھی دی ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم نے اس پر پورا ایک رکوع نازل کیا ہے سورہ بقرہ میں، رمضان کی فضائل اور اہمیت اور اس کے فرائض اور فضائل سے متعلق۔ جی چنانچہ سب سے پہلا عمل جو رمضان میں سب سے اہم ہے وہ رمضان کے روزے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں یہاں اس آیت سے، کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی تمام امتوں پر روزہ رکھا ہے، تمام امتوں میں روزہ فرض ہوتا تھا۔ تفصیلات ان کی کیا تھیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بینی یہی تفصیلات ہوں، یہی دن ہوں، یہی مہینہ ہو، لیکن روزے کی فرضیت تمام امتوں میں رہی ہے اور اس کی کیفیتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے، اور روزہ فرض کیا گیا ہے۔ آج بھی بعض مذاہب میں مذہب یہ بھکشو ہوتے ہیں، یہاں کے برما وغیرہ میں ہم نے دیکھا، وہاں جو مذہب ہے تو ان کے ہاں بھی روزے ہوتے ہیں، 40 دن کے ہوتے ہیں اور دوپہر تک ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کسی پچھلی امتوں کے کوئی چلی آ رہی ہوگی روایت تو رکھتے ہوں گے۔ بہرحال پچھلی تمام امتوں میں روزہ فرض رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر بھی فرض کیا ہے۔ مقصد یہ بتلایا گیا ہے روزوں کا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خدا کا خوف پیدا ہو جائے، یہ احساس رہنے لگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ الحمدللہ اس معاملے میں روزہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ آپ خود اندازہ کیجئے، جب ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، کتنی بھی بھوک ہو، اور آج کل تو گرمی سخت پڑتی ہے تو کتنی بھی پیاس ہو، جب ہم وضو کرتے ہیں تو اتنی احتیاط سے کلی کرتے ہیں کہ کوئی قطرہ حلق میں نہ چلے جائے۔ آپ تنہائی میں ہوتے ہیں غسل خانے میں اور وہاں وضو کر رہے ہیں، یہاں بھی آپ ڈرتے ڈرتے وضو کرتے ہیں کہ حلق میں کوئی قطرہ نہ چلا جائے۔ یہ جو ڈر رہے ہیں آپ، کس سے ڈر رہے ہیں؟ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ صرف یہ ایک احساس ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس پورے دن رہتا ہے۔ مشق کرائی جاتی ہے رمضان میں اللہ کے اس بات کی کہ اس بات کا تصور رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اس سے دل میں ایک تقوی پیدا ہوتا ہے، خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا من سلم لہ الجمعہ سلمت لہ الایام
ومن سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا جمعہ صحیح حالت میں گزر گیا، گناہوں سے بچتے ہوئے گزر گیا، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ گزر گیا، فرائض و واجبات کی، اس کا پورا ہفتہ سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ اور اگر جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا کہ گناہوں سے بچتے ہوئے گزر گیا اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ گزر گیا، تو پورا سال اس کی سلامتی کا راستہ نکالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے حدیث قدسی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ اکبر۔ بعض جگہ تو الصوم لی وانا اجزا بہ بھی آیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، اور آپ نے جو سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں پر لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تقوی کا حصول، وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے بڑا طریقہ کار تو روزہ ہے۔ روزہ رکھ لیا، لیکن روزہ تو خشیت خداوندی کے ساتھ، ایک احتساب کے ساتھ، روزے میں اور فاقے میں، یعنی بھوک میں تقوی شامل ہو جائے تو وہ روزہ ہوتا ہے، ورنہ وہ فاقہ ہو جاتا ہے۔ تو فاقے کو، تقوی کو شامل کر کے روزہ کیسے بنایا جاتا ہے، ذرا ہمیں تعلیم کیجئے۔ بس یہ ہے کہ سنت کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ، سحری اور افطاری کی پابندی کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھا جائے۔ ٹھیک۔ فرمایا کہ جس شخص نے غیبت کر لی رمضان میں، اللہ اکبر، اس کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ جہاں یہ بات ہے کہ جو شخص نے رمضان میں روزے رکھے اور راتوں کو تراویح پڑھی پابندی سے، تو اس کے وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کی گود سے پاک پیدا ہوا تھا، اللہ، اور پچھلے سب گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان میں اپنی زبان پر قابو نہ کیا، اپنے اعمال پر قابو نہ کیا، زبان سے بد کلامی کرتا رہا اور اعمال میں گناہ کرتا رہا، اس کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آیا، روزے کا کوئی ثواب نہیں اس کو ملے گا۔ ٹھیک۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ تقوی صرف زبان سے نہ ہو بلکہ عملی طور پر ہو، اس کے بس کرائی جاتی ہے پورے مہینے، تاکہ پوری زندگی میں آئندہ کے لیے بھی تقوی کی زندگی نصیب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیت کر لی، روزہ رکھ لیا، اب حلال چیزیں بھی حرام ہو گئیں اس وقت تک جب تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرما دیا کہ ہاں اب تم کھا سکتے ہو، اب تم پی سکتے ہو۔ اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اطاعت، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اطاعت کی جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اس ماہ مبارک میں کیا ہوتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو احادیث سے نظر آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، وہ یہ کہ اس مہینے کو خاص عبادت کے لیے حتی الامکان خالص رکھتے تھے، اور راتوں کی تراویح کے علاوہ نفلی نمازیں پوری رات گزارنا، آخر عشرے میں اعتکاف، اور کبھی آپ نے پورے مہینے بھی اعتکاف کیا ہے، اعتکاف فرماتے تھے، روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، اور لوگوں کو واعظ و تبلیغ اس بات کی کہ رمضان کے تقدس کا پورا اہتمام کریں۔ یہ آپ کے معمولات تھے، اور آپ اس میں بڑا مجاہدہ فرمایا کرتے تھے زندگی کا۔ سبحان اللہ۔ شہر مواسات بھی آپ نے قرار دیا ہے اسے، غم گساری کا مہینہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ شہر المواسات، جی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کا خطبہ نقل کیا رمضان سے ایک دن پہلے کا، جی جی، اس میں ارشاد یہ بھی فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے یہ شہر المواسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں کی خیر خواہی اور ان کے غموں میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ جی ہاں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ غربا اور مساکین کی جتنی مدد کی جا سکتی ہو وہ کی جائے. اس کا یہ بہترین موقع ہے، ثواب بھی زیادہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ایک جہاں اور خصوصیتیں، ایک یہ بھی ہے کہ اس رمضان میں اگر کسی نے کوئی نفلی عبادت کی تو ثواب اس کا فرض عبادت کے برابر ملتا ہے. اگر کسی نے 1 روپیہ دیا نفلی تو وہ زکوٰۃ کا جو جتنا ثواب ہوتا ہے وہ ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ اتنی ادا ہو جائے گی، ہوگا وہ نفلی صدقہ، لیکن ثواب زکوٰۃ فرض کے برابر ہوگا. ایک اصول پہلے سمجھ لیجئے کہ نفلی عبادت کا ثواب کم ہوتا ہے، فرض عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نفلی عبادت آدمی کرے گا رمضان میں، اس کا ثواب فرض نماز کے برابر ملے گا. 4 رکعتیں آپ نے پڑھ لی نفلی، 2 رکعتیں پڑھ لی تو اس کا ثواب ملے گا جیسے کہ فجر کی نماز کا ثواب ہوتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. اور اگر کسی نے جس شخص نے فریضہ ادا کیا تو وہ 70 فریضوں کے برابر ادا ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے زکوٰۃ میں نکالے ایک روپیہ نکالا تو 70 روپے کے برابر اس کا ثواب ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صرف 1 کی بجائے 70 کے بجائے 1 روپے سے ادائیگی ہو جائے گی، جی، بلکہ ثواب اتنا ہوگا. تو ہر عبادت کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. اور فرمایا کہ تمام انسانوں کے اعمال میں بڑھاتا رہتا ہوں، اجر و ثواب اس کا بڑھاتا رہتا ہوں یہاں تک کہ ایک عمل کا ثواب 700 گنا بھی دیتا ہوں. مگر روزے کا ثواب اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا جزا میں خود دینے والا ہوں. جی، اس کا میں خود دیتا ہوں. الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. اللہ کہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں. یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے اور حج بھی تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے اور زکوٰۃ بھی تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. یہ کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو ہی سکتا ہے، غیر اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اور مفتی صاحب یہ کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو لوگ مجھے زکوٰۃ دیتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جب میں حج کر رہا ہوں تو لوگ مجھے حج کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جب میں روزہ رکھ رہا ہوں کسی کو خبر نہیں سوائے میرے اور میرے اللہ کے. بس. اللہ اکبر. الحمدللہ. تو الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا یہ فرمائیے مفتی صاحب، آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ. اللہ اکبر. یہ جو عشرے ہیں ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو برکتیں ہیں، ارشاد فرمائیے. میں ذرا اس سے پہلے مواسات کی بات کو پورا کرنا مواسات، چاہتا ہوں. بالکل. اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مواسات، فرمایا کہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، جس کا مطلب یہ کہ غربا اور مساکین کی مدد کرنے میں خوب اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہے کہ 70 گنا بھی ہوتا ہے اور فریضے کے برابر بھی ہوتا ہے. اور ایک خاص عمل بتایا اس سلسلے میں مواسات میں کہ جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا، اللہ اکبر، چاہے وہ کھجور سے افطار کروا دیا، افطار کے وقت میں اس کو کھجور دے دی، یا دودھ اگر تھا تھوڑا بہت پانی ملا ہوا تھا چاہے وہ دے دیا، یا پانی ہی دے دیا، کوئی ایسی چیز دے دی جس سے اس کو روزہ افطار کرنے کا موقع مل گیا، تو اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس کو 1 روزے کا اور مزید ثواب ملے گا. اور جس کا روزہ افطار کروایا تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو مزید 1 روزے کا ثواب ملے گا اور اس کے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اور جہنم کی آگ سے ان کو آزادی مل جائے گی. سبحان اللہ. ایک عمل ہے. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ دوسرے کو پیٹ بھر کے کھانے کھلا دے. فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھلانے کا یہ نہیں ہے، بلکہ صرف افطار کر لے آدمی، کھجور سے یہ پانی سے افطار کرا دے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے. تو در حقیقت یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا بہانہ ہے. اس کا ہر عمل کو بہانہ مغفرت کا بنا دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا آپ نے جملہ عطا فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک مغفرت کا بہانہ ہے. اور بہانہ بھی کیوں ہے؟ اللہ اکبر. اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا اللہ رب العالمین نے،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں ہوگا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور سارے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جو گناہوں کی وجہ سے گئے تھے. اللہ اکبر. تو اس کو مغفرت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا بہانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے ایک ایک لمحے سے برکتیں اٹھانے کا موقع عطا فرمائے. جی مفتی صاحب، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو ماہ مبارک نصیب ہوا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی. اللہ رغم انف رجل، رسوا ہو جائے وہ آدمی، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے اوپر رمضان آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. رمضان کا بہانہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا، اس نے اس بہانے سے بھی فائدہ نہ اٹھایا. اللہ اکبر. کتنا خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ دے رہا. اچھا اب ہم ذرا قرآن کریم کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں. ایک تو میں تینوں عشروں کے تعلق سے آپ سے بات چاہ رہا تھا کہ آپ یہ فرما دیجئے، پھر میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس پر ذرا سی کچھ بات کروانا چاہ رہا تھا آپ سے. پہلے تینوں عشرے. تینوں عشرے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی ہے، یعنی خلاصی کا ہے. جی. اس کا مطلب حضرات علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو گناہ ان کے بہت کم ہیں، تو ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی پہلے ہی عشرے سے رحمت کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی آ جاتی ہے. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گناہ زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر مغفرت دوسرے عشرے میں آتی ہے. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں میں بہت ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت آخری عشرے میں ہوتی ہے. تو آخری عشرے میں پہنچتے پہنچتے تمام قسم کے مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو جن کو پہلے عشرے میں رحمت ہو گئی تھی، اب ان کے تو درجات بلند ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، کہیں کہ کہیں پہنچ جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی. اچھا یہاں میں جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں بات وہ یہ مفتی صاحب کہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزر گیا. جب رحمت نصیب ہو گئی، مغفرت نصیب ہو گئی، تو آٹومیٹیکلی جہنم سے خلاصی تو ہو گئی. تو پھر یہ تیسرا عشرہ خاص طور پر آتش دوزخ سے نجات کا یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بات معلوم ہوتی ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی مغفرت نہ پہلے عشرے میں ہوئی تھی نہ دوسرے عشرے میں ہوئی تھی، اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر روزے رکھتے رہے، رمضان کی عبادتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے آخری عشرے میں جب پہنچے تو ان کی بھی خلاصی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ در کھلا ہے رحمت کا. الحمدللہ. آ جاؤ آ جاؤ. اور اسی لیے آخری عشرے میں تاخراتیں بھی رکھی گئی ہیں. اللہ اکبر. تاخراتوں پہ ہم بات ابھی آپ سے کروائیں گے کہ تاخرات. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، بلکہ آپ سوال کر رہی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ رات پالوں تو میں کیا پڑھوں، میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس پہ بات کروائیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے قربت کا مہینہ ہے یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہاں پر پھر ھدی للناس کیوں رکھا گیا ہے؟ ھدی للمتقین. قرآن کریم کا تعلق کیا پوری انسانیت سے بتایا جا رہا ہے؟ ارشاد. پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ کو خاص طور سے قرآن کے ساتھ خاص نسبت ہے. روایت احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ سب رمضان میں نازل ہوئے. جی ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل
اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی اور قرآن کریم بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ تو اللہ رب العالمین کی وحی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس رمضان کا خاص جوڑ ہے۔ قرآن کریم بھی اسی میں نازل ہوا، البتہ تھوڑا سا فرق ہوا۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ اکٹھے نازل ہو گئے ہر نبی پر۔ ابراہیم علیہ السلام پر وہ صحیفے نازل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اکٹھی نازل ہو گئی، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ قرآن کریم کا معاملہ یہ ہوا کہ لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر تو لیلۃ القدر میں نازل ہو گیا قرآن کریم پورا کا پورا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا نازل نہیں کیا گیا، اور وہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا ہے، اور 23 سال تک نازل ہوا ہے۔ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر وقتاً فوقتاً جیسے جیسی ضرورت اور مصلحت کا تقاضا ہوتا گیا آپ پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی گئیں، اور جبریل امین وہ آیتیں لے کر آتے تھے، اور یہ بھی جگہ کا بتاتے تھے کون سی آیت سے پہلے اور کون سی آیت کے بعد اس کو لکھا جائے گا، اور لکھوائی جاتی تھی اس کو۔ اور پھر رمضان المبارک میں اس وقت ہر رمضان میں جتنا قرآن شریف نازل ہو چکا ہوتا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دور کیا کرتے تھے، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنتے تھے۔ اچھا، تو تعلق رمضان سے جیسے آپ نے بات فرمایا کہ 23 برس میں قرآن کریم نجمن نازل ہوتا رہا، اور یہ آپ نے کلیئر کر دی یہ بات تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ جو تدوین ہوئی اور ترتیب ہوئی ہے قرآن کریم کی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی کہ کون سی آیت کو کہاں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن کریم مرتب ہوا۔ الحمدللہ۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم سے نسبت کچھ تقاضا ہم سے کرتا ہے۔ 11 مہینے قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، 12ویں مہینے میں قرآن کریم ہم پر اترتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم سے ہماری نسبت کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اس رمضان میں ایک خاص عبادت کا اضافہ کیا گیا ہے، ایک خاص نماز کا، وہ تراویح کی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے اور رات کو قیام کیا، قیام سے مراد ہے تراویح، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح میں 3 باتیں مسنود ہیں، 3 چیزوں کا مجموعہ، 3 سنتوں کا مجموعہ ہے یہ تراویح۔ ایک یہ کہ مرد کہ رمضان میں تراویح کے اندر پورا قرآن سن کر ہر بالغ عاقل بالغ مرد پورا قرآن کریم پڑھ کر یا سن کر پورا ختم کرے اول سے آخر تک۔ ٹھیک ہے، اور 30 دنوں میں پورے ماہ مبارک میں ختم قرآن تو چاہے وہ 10 دن میں کر لے، ٹھیک، تو ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ کہ ختم قرآن پورا ختم ہو، دوسرے یہ کہ 20 رکعتیں روزانہ ہوں، ٹھیک، اور تیسری یہ کہ جماعت کے ساتھ ہو۔ 3 سنتوں کا مجموعہ مل کر یہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کریم تراویح میں 10 دن میں پورا کر لے، 7 دن میں پوری کر لے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب تراویح پوری پڑھنی پڑے گی، 20 رکعتیں پورے رمضان پڑھنی پڑیں گی، ٹھیک، اور جماعت سے پڑھنی ہوں گی۔ اگر جماعت سے نہیں کریں گے تو تراویح ہو تو جائے گی لیکن ایک سنت اس کی ترک ہو جائے گی، اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ بہت اچھا، کلیئر کر دیا آپ نے بات۔ بعض اوقات 7 دن یا 10 دن میں قرآن کریم مکمل کیا اور اس کے بعد 20 دن دکان پر آ کے بیٹھ گئے،
ایسا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے ماہ مبارک میں تراویح ادا کرنی ہے یہ ضروری ہے جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے مفتی صاحب. مردوں کے لیے. اور مردوں کے لیے. عورتیں گھروں میں 20 رکعتیں روزانہ پابندی سے پڑھیں گی، ان پر جماعت لازم نہیں ہے. اگر وہ حافظات ہیں ٹھیک تو تراویح میں قرآن کریم پورا ختم کریں ٹھیک اور اس طریقے سے تراویح پوری ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری خواتین، مسلمان خواتین اپنے گھروں میں اس ماہ مبارک کے تعلق سے خصوصی اہتمام کریں، اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں، رمضان کا تقدس بحال رکھیں، برکات اور فیوز حاصل کریں اس ماہ مبارک کی. ہم آ جاتے ہیں اب آخری عشرے میں، کیونکہ وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے. مجھے بھی اعتکاف کے بارے میں بھی آپ سے باتیں پوچھنی ہیں کچھ، اور اطاعتوں کے اعمال کیا ہونے ہیں. پھر ابھی آپ نے ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس پہ بھی میں آپ سے بات کرواؤں گا. یہ طاق راتیں، پہلے اس پہ آپ بات فرمائیے کہ یہ آخری عشرے میں ڈھونڈو، یہ حکم فرمایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے طاق راتیں مفتی صاحب؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات رمضان میں مسجد میں کہ میں نکلا تھا اس واسطے کہ میں آپ لوگوں کو خبر دوں گا کہ لیلۃ القدر کون سی تاریخ کو ہے. تاریخ بتانے کے لیے نکلا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کون سی تاریخ کو تراویح ہو، یہ لیلۃ القدر ہوگی، شب قدر ہوگی. آپ بتانے کے لیے نکلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 2 آدمی جھگڑنے لگے آپس میں. جھگڑا ہو گیا دونوں کا. اس جھگڑے کے اندر یہ ہوا کہ آپ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تو آپ کے ذہن سے وہ یادداشت اس کی محو کر دی گئی. کون سی تاریخ تھی وہ محو کر دی گئی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن 2 آدمیوں کو دیکھا میں نے کہ جھگڑ رہے ہیں تو وہ یادداشت میرے پاس محفوظ، تاریخ یاد نہ رہی، چلو اس میں بھی کچھ خیر ہوگی. سبحان اللہ. اس واسطے اب تم لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، ڈھونڈا کرو فلاں فلاں راتوں میں. وہ راتیں ارشاد فرمائی جس کا حاصل یہ ہے، مختلف انداز میں وہ روایتیں آئی ہیں، لیکن حاصل ان کا یہ ہے کہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب یہ طاق راتیں ہیں. طاق کہتے ہیں اس عدد کو دو پر تقسیم نہ ہو سکے. ٹھیک ٹھیک 2 پر تقسیم نہ ہو سکے. 24 2 پر تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک 23 نہیں تقسیم ہوتا، 20 تقسیم ہو جاتا ہے، 21 پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. 21 کا نہیں ہوتا. تو طاق راتیں ہیں 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب. ٹھیک. ان راتوں میں فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے امت کے لوگ صرف ایک رات میں جاگتے لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے. اب اللہ والے 5 راتوں میں جاگیں گے تو عبادت اور کہیں کہ کہیں پہنچے گی، کہاں سے کہاں اس کا اجر و ثواب پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کوئی شر پیدا کر دیتے ہیں، اس شر سے بھی خیر پیدا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. مگر اس سے ایک بات یہ بھی ضمناً معلوم ہو گئی کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا کتنی منحوس چیز ہے. کیا اچھا پیغام ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا کتنی منحوس چیز ہے. اب دیکھیے کتنی راحت اگر ہو جاتی، پوری امت کے لیے بڑی راحت تھی. ایک رات جاگنا پڑتا لیلۃ القدر کے لیے، اب 5 راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. ثواب تو بڑھ گیا لیکن مشقت بھی تو بہت بڑھ گئی. اگر ایک تاریخ معلوم ہوتی تو ایک رات کو جاگ کر شب قدر کی پوری اجر و ثواب کا پورا اجر و ثواب مل جاتا. یہ مسلمانوں کا جھگڑا اتنی خطرناک چیز ہے جو مسلمانوں کو خیر سے دور کر دینا ہے. تو جھگڑے سے دور مسلمان کبھی جھگڑالو نہیں ہو سکتا. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک چھوٹا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت آپ فرما دیجئے کہ پورے عالم اسلام میں ضروری نہیں کہ طاق راتیں ایک ہی شبوں کو آئیں، یعنی 21 23 25 27 29 جیسا آپ نے فرمایا. پاکستان کی الگ ہے، سعودیہ کی الگ ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان موجود ہیں. تو کیا دنیا بھر میں طاق رات ایک ہی ہوتی ہے یا ہر خطے کی الگ ہو سکتی ہے؟ ہر خطے کی الگ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ہر خطے کی الگ ہو سکتی ہے. اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں ہوگا. کوئی کمی نہیں، کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں ہوگا. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو اعتکاف ہے آخری عشرے میں،
اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اعتکاف کے کیا مسائل ہیں؟ موٹی موٹی باتیں آپ ارشاد فرما دیجیے. یوں تو اعتکاف پورے رمضان میں ہو سکتا ہے. کوئی پورے رمضان میں اعتکاف کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. علی الکفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر محلے میں کم از کم کوئی ایک آدمی مسجد کے اندر 10 دن 10 راتیں عشرہ اخیرہ عبادت کے ساتھ گزارے. بالکل یکسوئی کے ساتھ مسجد میں رہے اور سوائے بنیادی ضرورتوں کے مسجد سے باہر نہ آئے. باتھ روم کی ضرورت پیش آئے, پیشاب پخانے کی ضرورت پیش آئے یا نہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے, اور کسی ضرورت کے بغیر, طبی مجبوری کے بغیر باہر نکلنا جائز نہیں. البتہ یہ ضروری نہیں کہ پورا وقت عبادت ہی میں گزارے. اس میں اگر سوئے گا بھی تو وہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت میں گزرتا ہے. تو یہ اتنا سونا چاہیے جتنی صحت کے لیے ضروری ہے. باقی وقت عبادت میں گزارے. بعض لوگ اس سلسلے میں, اچھا ایک بات اس معاملے میں بہت ہو گئی ہے پہلے تو, اچھا بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے. پہلے تو یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے بوڑھے بوڑھے ہوتے لوگ ہوتے, ضعیف اور بوڑھے لوگ ہوتے تھے اور اکا دکا ہوتے تھے. بعض اوقات بعض مسجدوں میں کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں ہوتا تھا تو لوگ خوشامد کر کے کسی کو لاتے تھے, کوئی ضعیف بزرگ کسی کو بٹھا دیا. لیکن الحمدللہ اب اعتکاف کرنے والے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور نوجوان اس میں بہت زیادہ ہیں. اور ہماری مسجد میں تقریباً 300 اعتکاف کرنے والے دارالعلوم میں آ جاتے ہیں, کبھی اس سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایک جگہ ایک اعتبار سے اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سی جگہوں پر اعتکاف کے جو مقاصد ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا. اب وہ بھی ایک تفریح کا سامان ہو جاتا ہے. دوست احباب اکٹھے آ کر اعتکاف میں بیٹھ گئے اور گپ شپ لڑ رہی ہے, اس میں بات وضع ہو رہی ہیں, تو یہ بھی غلط بات ہے. عبادت کا وقت ہے, عبادت کریں, بیکار کی باتیں ہرگز نہ کریں. اور یہ تو ایسے بھی مسلمان کا کام ہے کہ جو شخص بات کرے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے. اور اعتکاف میں اور زیادہ ضروری ہے فارغ رہے یا آرام کرے, سوئے. نمازوں کے بعد فرض نمازوں میں کوتاہی نہ کرے, جتنا ہو سکے عبادت زیادہ سے زیادہ کرے, لیکن وقت بیکار ضائع نہ کرے, دنیا کی باتیں وہاں نہ کی جائیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پورے رمضان کا مہینہ ہی عبادت کے لیے ہے. ہم بہت زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں وہ کریں. لیکن اعتکاف کا کیا تقاضا یہ بھی ہے کہ دیکھو, غور و فکر کرو کہ تم کیوں پیدا ہوئے ہو, یہ کائنات کیوں بنائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے اور وہاں آپ غور و فکر کرتے تھے. کیا اعتکاف میں کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں جو آپ نے فرمائی, کیا ہم سے یہ تقاضا نہیں کر رہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تم خالق اور خالق کے تقاضے, اس کائنات کے تقاضے, تسخیر کائنات کے تقاضے اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تقاضے, یہ سب جانو اور تنہائی میں غور کرو. اللہ بلا شبہ یہ اعتکاف سے جو موقع ملتا ہے عبادتوں کا, اس میں یہ ایک بہت بڑی اہم عبادت یہ ہے کہ آدمی غور و فکر کرے, میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا, یہ کائنات پوری کیا کی, میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میرے اوپر اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں, بندوں کے کیا کیا حقوق ہیں, میں نے کون کون سے گناہ کر رکھے ہیں, ان سے توبہ اور استغفار کرے, کون کون سے فرائض میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے کوتاہی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے, کتنے لوگوں کا کوئی حق مارا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کا پیسہ مارا ہے, ان سب کا تصور کرے کہ مجھ سے کون کون سے گناہ ہوئے ہیں, اور یہ عزم کرے کہ باقی ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے, لیکن بندوں کے حقوق توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک بندے کا حق ادا نہ کیا جائے یا اس سے معاف نہ کرایا جائے.
اللہ اکبر، تو اس کا یہ اعتکاف اس کا یہ بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور غور کرے یار، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، بہت ساری گفتگو ہو گئی، 2-3 باتیں میں آپ سے مزید چاہوں گا۔ ایک بات تو آپ یہ فرما دیجئے کہ رمضان کا تقاضا، رمضان کا پیغام امت مسلمہ کے نام کیا ہے؟ رمضان اب آنا چاہتا ہے، رمضان کا ایک تقاضا، ایک پیغام جو آپ کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ امت تک پہنچے۔ میں اعتکاف سلسلے میں ایک ذرا چھوٹی سی بات رہ گئی ہے، ارشاد۔ یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور عشرہ اخیرہ کا، لیکن اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، ٹھیک، اور نفلی اعتکاف کے لیے پابندیاں نہیں ہیں، اور اتنا آسان ہے وہ کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہے یہ نیت کر لیں کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف میں ہوں، تو یہ نیت اعتکاف کا بھی ثواب ملتا جائے گا۔ تو نفلی اعتکاف کا ثواب اس طریقے سے حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہ رہے گئی یہ بات۔ اب آگے آپ کا مسئلہ سوال تھا۔ اچھا، اب ایک سوال اور ذہن میں اٹھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ آخری عشرہ، بعض لوگ پورا 10 دن اور 10 راتیں نہیں بیٹھتے، 27 میں سے وہ اعتکاف کو جوائن کرتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ وہی نفلی اعتکاف ہوگا یا جائز ہے؟ یہ بھی جائز ہے، نفلی اعتکاف ہوگا، اور جو شوال کا چاند نظر آیا تو وہ اعتکاف مکمل ہو گیا۔ اچھا، امت کو پیغام دے دیجئے کہ اس ماہ مبارک کا تقاضا ہم سے کیا ہے، جو ہلال رمضان ہے، جو ہم سے چیخ چیخ کر تقاضا کر رہا ہے امت مسلمہ سے کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری کیا تھی، تم نے چند ریچولز کو دین سمجھ لیا۔ ارشاد۔ بس رمضان کا پیغام وہی ہے جو قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اندازوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ حاصل یہ کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، موت کو یاد رکھو، یہ تصور رکھو کہ تمہارا ہر قدم تمہیں قبر کے قریب پہنچا رہا ہے، جو لمحہ گزر رہا ہے وہ ہماری موت کا پیغام بھی ساتھ ساتھ لا رہا ہے۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ جشن ولادت مناتے ہیں کہ زندگی 1 سال بڑھ گیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ سوچو کہ بڑھ گیا یا گھٹ گیا، جتنی عمر لے کر آئے تھے وہ گھٹ گئی۔ قرآن کا پیغام یہ کہ لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرو۔ وہ کیا ہے کہ اس بات کا تصور رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں وہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، بازار میں بیٹھا ہوں وہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوں تو وہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ ان سب چیزوں کا حساب کتاب رکھا جا رہا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر کوئی اچھائی کرے گا وہ بھی آخرت میں دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی آخرت میں دیکھ لے گا۔ رمضان میں در حقیقت بس کرانی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے اور اپنے کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں، زندگی کے تمام شعبوں میں یہ دیکھے کہ میں ایک مسلمان کی زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا ہوں، صبح سے لے کر شام تک میرا رقبہ حلال کا ہے یا نہیں ہے، میں کام چوری کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، میں وعدہ خلافی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، تجارت میں دھوکہ بازی تو نہیں کر رہا، سیاست کے اندر اپنے ووٹروں کو دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ آج ہماری سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، یہ مسلمانوں والا کام ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق مسلمانوں کی زندگی سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضانی کی بدولت ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل اخبارات میں پڑھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، گالم گلوچ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی امت کو سکھائیں گے، یہی امت کو پڑھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورتحال سے نجات عطا فرمائے۔ پاکستان جس کام کے لیے بنا تھا، لا الہ الا اللہ، وہ میں اس نسل کے لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے جلوس نکالے تھے دیوبند میں رہتے ہوئے، تحریک پاکستان کے زمانے میں، انگریزوں کے دور حکومت میں، کہ لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے، مسلم مسلم بھائی بھائی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
یہ ہمارے نعرے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے نعرے تھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج یہ فرمایا جا رہا ہے چند کوارٹرز کی جانب سے کہ یہ کوئی نعرہ ہی نہیں تھا، اور بعض جگہ تو بات یہاں تک پہنچ گئی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نوبت بنی جا رسید، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نہیں، پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ یعنی گویا نعوذ باللہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے لکھنے سے ہمیں دور کرتا ہے. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ہمارا دین تو علم کی بات کرتا ہے، پڑھنے کی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہمارے خون میں شامل ہے. بالکل شامل ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بات، اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جو میری عمر 12 سال تھی جب پاکستان بنا ہے. گمراہ کیا جاتا ہے خاص طور پر نوجوان نسل کو کہ یہ کیسے نعرے ہیں. مفتی صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا میں چاہتا ہوں ایک اور آپ تعلیم کر دیجئے. ہوتا یہ ہے کہ چند ٹی وی چینلز پر ماہ مبارک، ایک تقدس کا مہینہ، جیسے کہ آپ کی پوری گفتگو میں یہ بات سامنے آئی، لعلکم تتقون کی بات آئی، لیکن کچھ ٹرانسمیشن رمضان کے نام پر ایسی ہوتی ہیں جس میں نہ اللہ، نہ رسول، نہ قرآن. اللہ اکبر. اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے میں کیا عرض کروں، میں طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کہ ان ٹی وی چینلز پر جو یہ ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، ان چینلز کے مالکان کو میں چاہتا ہوں کہ آپ نصیحت فرما دیجئے. اصل میں ذمہ دار تو مالکان ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے چینل کا مالک بنایا تھا اور تم نے یہ کیا کیا. جو لوگ ٹرانسمیشنز کرتے ہیں وہ تو بس تھوڑا سا اچھل کود کرنے کے پیسے انہیں مل جاتے ہیں، لیکن نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے. ایک اور اچھی بات، میرا سوال طویل ہو گیا، پیمرا نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ پہلی مرتبہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں تقدس کا خیال رکھنے کی انسٹرکشنز جاری کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی تعریف ہونی چاہیے، پذیرائی ہونی چاہیے. ارشاد. یہ بڑی مجھے خوشی کی خبر آپ نے سنائی ہے کہ ہماری وزارت، ہماری پیمرا کو بھی اللہ نے توفیق دے دی، اور لبرلزم کا جو نعرہ لگانا شروع کیا تھا ہماری حکومت کے بعد افراد نے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کے مقاصد سے غداری ہے لبرلزم کی بات. پاکستان کے مقاصد سے غداری، نظریہ پاکستان سے غداری، دستور پاکستان سے غداری ہے، قرارداد مقاصد سے غداری ہے. تو الحمدللہ یہ پہلی خبر مل رہی ہے کہ اس حکومت سے کہ اس نے کچھ اسلامی دین کے لیے بھی کچھ کام شروع کیا. اللہ. ایک خیر حج کے معاملے میں تو یہ ہے کہ الحمدللہ حج کا نظام ہماری حکومت اچھا کر رہی ہے. ٹھیک. لیکن اور کوئی بات ہمارے علم کی حد تک نہیں ہے کہ دین کے لیے بھی کوئی کام انہوں نے کیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے متعلق، دستور پاکستان کے تقاضوں سے متعلق کوئی کام اس حکومت نے کیا ہو ہمارے علم میں نہیں آتا. یہ آپ نے خبر اچھی سنائی ہے کہ پیمرا والوں کو اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور اس پر نگرانی بھی رکھے. اور مالکان جو جتنے ہیں میڈیا کے چینلز کے، ان کو پر نگرانی بھی رکھے. اور میں ان مالکان سے کہوں گا، دیکھیے آپ ہمارے بھائی ہیں، اور میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوں، میں خود بہت گناہ گار آدمی ہوں. اللہ. لیکن پیسے اس سے آپ کو جو کچھ ملا رہے، پیسے مل رہے ہیں نا، اشتہار کے ذریعے سے، فلاں ذریعے سے. اتنا روپیہ لے کر بتائیے آپ کہاں جائیں گے؟ موت تو آ رہی ہے، مجھے بھی آنے والی ہے، ہر ایک کو آئے گی. کتنا کما کر کتنا بھی کما لیں گے، جب قبر میں جائیں گے تو سب چھوڑ کے جانا پڑے گا. صرف 2 کپڑے ہمارے بدن پر ہوں گے. خدا کے لیے اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنے قبر کو یاد رکھیں. اس پیسے کی خاطر جو آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا، پوری قوم کو برباد کرنا، ہماری نسلوں کو خراب کرنا، ان کے اخلاق و کردار کو خراب کرنا، ان کو جہنم کے راستے پر ڈالنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھیے، کسی جو شخص ذریعہ بن جائے کسی کے نیک عمل کا، تو نیک عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اس ذریعہ بننے والے کو بھی ملتا ہے. آپ اگر کسی نیک عمل کو پھیلائیں گے اور اس سے لوگ عمل کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور خدا نخواستہ اگر کسی بد عمل کی تبلیغ آپ کے عمل سے ہوئی، یا اس کی ترغیب ہوئی، یا اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور وہ سبب بن گیا
لوگوں کے گناہ کا، تو جتنا وبال ان کو پر آئے گا گناہوں کا، وہ تو آپ پر بھی آئے گا۔ یہ جو دنیا کے پیسے کمائے پڑے رہ جائے گے دنیا میں، اور یہ اجر و ثواب یا گناہ کا انبار یہ آپ کے حصے میں آخرت میں آئے گا۔ میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے سے بھی خطاب کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے بھی آخرت میں جواب دینا ہے، کیونکہ ذرہ ذرہ کا ثواب اور ذرہ ذرہ کا حساب آخرت میں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس یوم حساب میں کامیاب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے ہم نے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا۔ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے اور پروگرام ریکارڈ کیا۔ جو گفتگو آپ نے فرمائی، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے، اور صرف یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں، بلکہ اس گفتگو کو ہمیں حرز جاں بنانا ہے، تاکہ ہم رمضان کے تقدس کو، رمضان کے فیوز کو، رمضان کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر پائیں۔ مفتی صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ مغفرت کروانے کا ایک بہانہ اللہ تعالی ہمیں نصیب کر رہا ہے۔ ہمیں اس مہینے سے زیادہ ثواب، برکتیں، فیوز حاصل کرنے چاہیے۔ میں ایک بار پھر آپ کا بڑا شکر گزار مفتی صاحب۔ خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔